अफसोसनाक वाक़या हुआ जब एक कांस्टेबल को, उसका नाम कमाल है, उसको अपनी जो ड्यूटी की लाइन में उसको शहीद कर दिया गया। और मैं देख रही थी कि टीवी चैनल्स पे आ रहा था कि एक शख्स ने अपने घर से फायरिंग की, उससे कांस्टेबल शहीद हो गया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो इस किस्म की ग्लॉस ओवर है वो हमें नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया ये जानती है कि जब पुलिस ने डोर नॉकिंग की, उनको कोई इत्तला मिली, उस पे उन्होंने उनके घर पे जब वो गए तो पीटीआई के ऑफिस होल्डर ने, पीटीआई के मेंबर ने, पीटीआई के रुकन ने सीधी गोली उस कांस्टेबल पे चलाई और सीने में गोली लगने से वो कांस्टेबल शहीद हो गया। और उस कांस्टेबल के 5 बच्चे, अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ पे प्लीज़। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज़, थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ऐसा चैनल जो कि एजेंडे पे है, इदारों के ख़िलाफ़ पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान का साथ दे रहा है, क्योंकि उसने उससे 40 अरब रुपया खाया है और वो अपने पैसे को बचा रहा है, तो मैं उसके साथ बात करने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसमें सबसे बड़ी बेटी उसकी 11 साल की है, छोटा बच्चा उसका 8 माह का है। इस वाक़े से न सिर्फ इमरान खान का मकरूह चेहरा कौम के सामने आया है, बल्कि जो लॉन्ग मार्च के मकासद हैं उसमें अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई। और ये तो आज उन्होंने खुद सीधी कानून नाफिज करने वाले इदारे के उस सीने पर गोली चला के उन्होंने ये बता दिया कि हमारे इरादे क्या हैं। लेकिन हुकूमत जो भी कर रही है, जो भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रही है कौम के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनको तंगी से बचाने के लिए, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके अलावा हुकूमत को इंटेल मिली थी कि इन्होंने पूरा इरादा ये रखा हुआ है कि ये इनके पास आंसू गैस के शेल्स भी हैं, इन्होंने असला भी जमा कर रखा है, इनके पास डंडे भी हैं और इनके पास हर वो चीज़ है जिससे इनकी पूरी कोशिश है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर ये अटैक करें, उनको मारें, खून और इंतशार का खेल खेलें। तो उससे इन्होंने जो आज जिस कांस्टेबल को इन्होंने शहीद किया है, उससे उनके इरादे पूरी तरह कौम के सामने खुल कर आ गए हैं। बात यह है कि जो इन्होंने, जब ये हुकूमत से निकाले गए, जब कुर्सी इनसे छिन गई, तो इनको ऑब्वियसली बहुत बुरा सदमा पहुंचा, धचका पहुंचा। और इन्होंने फिर वो एक साजिश का जो डंडोरा पीटना शुरू किया, जो झूठे ख़त का ड्रामा करना शुरू किया, जो मेरे ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हो गई है। और फिर इन्होंने कहा कि मुझे फिर वो भी जब पिट गई तो कहा कि मेरा कत्ल होने वाला है, मेरे पे कत्ल की साजिश हो रही है। देखें, जब वो सब ड्रामे बाजियाँ फेल हो गई, जब अवाम के सामने हक और सच आ गया, तो फिर अब उन्होंने ये सोचा कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए मुल्क में फिर से एक तरह से आग लगाई जाए, खून और आग का खेल खेला जाए, ताकि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। और आज वो ये कह रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा मुल्क। ये मुल्क बिल्कुल श्रीलंका नहीं बनेगा। इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे।
دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آج بچہ شہید ہوا ہے، قوم کا بیٹا کانسٹیبل جو شہید ہوا ہے، اس میں اور مریم نواز میں، حمزہ شہباز میں، یا قاسم اور سلیمان جو عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں تو وہ باہر رہیں گے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ سیف اور ساؤنڈ ایک انوائرمنٹ میں رہیں گے، اور یہاں قوم کے بچے، قوم کے بیٹے جو اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے، وہ سینوں پر گولیاں کھائیں گے، اور اس لیے کہ ایک آدمی کی کرسی کی ہوس اس کو چین نہیں لینے دیتی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انقلاب تو گھر سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے انقلاب گھر سے شروع ہوتا ہے، کوئی بھی تحریک ہو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، کوئی بھی جہاد ہو سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو آپ نے لندن میں بٹھایا ہوا ہے، اور قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ لو کے تھپیڑے کھاؤ آ کر۔ بھئی اپنے بچوں کو کہو نا کہ آ کے لیڈ کریں، قوم کے بچوں کو جن کو آپ سڑکوں پہ لا کر مار پڑوانا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کسی آزادی کے لیے، انقلاب کے لیے مارچ کر رہے ہو۔ ان کو کہو نا کہ وہ جو تاج برطانیہ ہے، اس کے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا جو توق ہے جو انہوں نے اپنے گلے میں، اس حلف کا، تاج برطانیہ کے حلف کا جو توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، وہ اتار کے آئیں پاکستان۔ وہ جو پاسپورٹ انہوں نے برٹش رکھے ہوئے وہ چھوڑیں اور آئیں پاکستان کا سب پاسپورٹ لیں۔ اپنے بچے تو وہاں ٹھنڈی ہواؤں میں، اور یہاں پاکستانی قوم کے بچوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکلو اور میری خاطر مار کھاؤ، ڈنڈے کھاؤ۔ ان کو بھی کہیں کہ آ کے ڈنڈے کھائیں، بلکہ سامنے کھڑے۔ میں نے جو تحریک کبھی لیڈ کی ہے، جماعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے، چاہے وہ PDN کی تحریک ہو یا وہ کوئی بھی تحریک ہو، تو میں تو پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے بچوں کو آگے مار کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، آگے فرنٹ لائن میں میں خود ہوتی تھی۔ میں عورت ہوں لیکن میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ جب نیب کے دفتر میں عمران خان نے میرے پہ پتھراؤ کرایا تو میں نے اپنے کارکنوں کو آگے نہیں کیا، میں گاڑی سے نکل کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا مارو پتھر، میں کھڑی ہوں یہاں پر، کھولو نیب کا دروازہ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں کو مارو، میں پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوں۔ اور پھر تمہارے بچے لندن میں ٹھنڈی فضاؤں میں، اور قوم کے بچے یہاں لو کے تھپیڑے کھانے کے لیے؟ کیوں؟ یہ تفریق کیوں ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ بھئی اتنی آزادی کی تحریک ہے تو لاؤ نا اپنے بچوں کو، وہ بھی اپنے ملک کے لیے کریں، اگر پاکستان کو وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں تو۔ یہ ورنہ تمہارے آزادی کے بھاشن کو ہم نہیں مانتے۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ امریکی سازش ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو کل میں دیکھ رہی تھی CNN کی بیٹی اینڈرسن کو انہوں نے جب انٹرویو دیا، تو CNN جو امریکی چینل ہے اس میں تو انہوں نے کوئی امریکی سازش کی بات نہیں کی۔ اگر آپ میں ہمت تھی اور اگر سازش سچ تھی تو CNN کو بتاتے کہ تمہارا ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ وہاں پر تو آپ نے انتہائی امبیرسنگ طریقے سے سر لٹکا کے یہ کہا کہ جو بائیڈن میرے ساتھ انگیج نہیں کر رہی تھی، اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور بتا دیا کہ اصل غصہ مجھے یہ ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مجھے اس نے فون نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ انگیج نہیں کیا۔ سازش کا ذکر تو وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ نے ایک اور بیانیہ رکھا ہوا ہے، اور امریکی چینل کو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ تو کیا یہ تضاد پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ سب نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ مانیں، آپ CNN کو کل کہہ رہے تھے کہ میری پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اتنی اوقات دنیا نہیں سمجھتی تھی کہ دنیا مجھے منہ لگاتی یا مجھے فون کرتی۔ صرف CNN نہیں، صرف امریکہ نہیں، آپ کو کسی ملک نے منہ نہیں لگایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ جعلی وزیر اعظم ہیں۔ ان کو پتا تھا
کہ آپ کی حیثیت چاہے آپ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو ایک بلی کی نہیں ہے. آپ نے تو جب جو فارن پالیسی کا آپ نے جو شیرازہ بکھیرا پاکستان کی، ایک ملک میں جاتے تھے تو دوسرے ملک کی چگلی کر کے آتے تھے، بطور پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جاتے تھے تو کسی اور ملک کی چگلی کر کے آتے تھے. تو آپ نے تو اپنی بے وقوفیوں سے، اپنی نادانیوں سے آپ نے پاکستان کے دوستوں کو دشمنوں کی صف میں دھکیل دیا. کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی پاکستان میں کہ وہ آپ کی جھوٹی جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں، جو جھوٹا آپ ڈرامے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اس ایندھن کا حصہ بنے. اور کون سی آزادی بھائی؟ کیا آپ نے کرسی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے یا آپ نے فرا گوگی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے؟ قوم کو بتایا جائے نا کون سی آزادی. اور اس کے اوپر سے آپ اداروں کو دھمکا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اداروں پہ پریشر ڈالیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنی جب حکومت تھی تو کہا کہ جو ہمارے چیف ہیں ان سے زیادہ نیوٹرل میں نے چیف نہیں دیکھا. پھر جب کرسی کھسکی تو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا. اور کل کہا کہ فوج نیوٹرل رہے. ای سی پی کا چیئرمین آپ نے خود لگایا، اس کی تعریف میں دن رات کے کلابے ملائے. جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ای سی پی کے چیف کے پاس آپ کی فارن فنڈنگ کے irrefutable ایویڈنس آ گئے تو آپ نے ای سی پی کے چیف کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. آپ نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، آپ نے ان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کر دی. اور ابھی جب ای سی پی کا ڈیسیجن آیا اور انہوں نے 25 ممبرز کو ڈی سیٹ کیا، اس دن ای سی پی کی پھر سے تعریفیں اور شکریہ ادا کرنے لگے. اور آج پھر ای سی پی کو کہا کہ ای سی پی کا جو چیئرمین ہے وہ غلام بنا ہوا ہے. پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں، اسی لیے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی، مریم کو بھی سزا ہو گئی. اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں. جب آپ نے آئین توڑا، قانون توڑا، اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندا اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی ڈیسیجن دیا، 12 بجے عدالت کھلی اور آپ کو آئین شکنی سے روکا گیا، تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبنی کیمپین چلائی آپ نے عدالت کے خلاف. اور پھر جب عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا شہباز شریف صاحب کے خلاف تو اس دن سے آپ عدالت عظمیٰ کی تعریفیں شروع کر رہے ہیں. تو میں عدالتوں کو بھی یہ بہت ادب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. قوم کے حق میں فیصلے کریں، ملک کے حق میں فیصلے کریں. سوشل میڈیا کو مت دیکھیں، میڈیا کو مت دیکھیں اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نیوٹرل ہے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیوٹرل کہنے کی اجازت نہیں دیتا، ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر اب نیوٹرل ہو جائیں، ای سی پی اچھا ہے، ای سی پی برا ہے، عدالتیں اچھی ہیں، عدالتیں بری ہیں. یہ سب ایک ہی آدمی کے اسٹیٹمنٹس ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ. کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی آدمی آتا تو پاگل خانے کی وین خود ہی آ کے اس کو گھر سے لے جاتی. اور یہ آدمی 22 کروڑ کی مالک بنا رہا ہے 4 سال. امیجن اس قسم کے آدمی کے حوالے یہ ملک اور قوم تھی، تبھی اس ملک کا یہ حال ہوا ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے میں نے چہرے پہچان لیے ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مریم نواز کو یہ کہتا ہے، وہ نواز شریف کو یہ کہتا ہے، وہ شہباز شریف کو یہ کہتا ہے؟ ہمارے چہرے تو اس کے دل پر لکھے ہوئے ہیں، اس کے دماغ پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہمارے چہروں کی وجہ سے. ہمیں وہ 10-12 سال سے اچھے سے جانتا ہے. تو یہ دھمکی وہ ہمیں نہیں دے رہا، یہ دھمکی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے.
اور یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ حمزہ شہباز تو چیف منسٹر ہے نہیں، تو حمزہ شہباز کیسے فیصلہ کر رہا ہے؟ حمزہ شہباز اگر چیف منسٹر نہیں ہے تو کیا عثمان بزدار چیف منسٹر ہے؟ کیا فرح گوگی چیف منسٹر ہے؟ یا اس کا ہسبینڈ، کیا نام ہے اس کے ہسبینڈ کا؟ جی، عاصم نوید گجر صاحب، احسن نوید گجر صاحب پنجاب کے مالک ہیں. ہمیں بتا دیا جائے کہ کون ہے چیف منسٹر. حمزہ شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، جس کو پنجاب کے عوام کے نمائندوں نے چنا ہے. اور ہمیں تو ابھی بہت حساب کتاب باقی ہے. پنجاب کے واقعہ مفت کا آیا ہوا ہے کہ پہلے اس کو بزدار کے ذریعے خراب کیا، پھر فرح گوگی کے ذریعے لوٹا، اور سارا مال جو ہے وہ بیگز بھر بھر کے اہلیہ محترمہ جو بنی گالہ میں بیٹھی ان کو جاتا رہا. پنجاب کو لوٹ کے یہ کھا گئے. پنجاب کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا انہوں نے، کھنڈر بنا دیا انہوں نے. سب سڑکیں ٹوٹ گئیں. اب میں جلسے کے لیے جا رہی ہوں تو میں جو 2017-18 میں جلسے کرتی تھی، میں نے دیکھا پنجاب کی ہر سڑک اچھی تھی، ہر چیز وہاں پہ، ہر سہولت موجود تھی. اب مجھے لگتا ہے میں کھنڈر میں جا رہی ہوں. تو کس نے آپ کو اجازت دیا ہے کہ پنجاب حکومت کے ذریعے آپ پنجاب کے عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالیں؟ پنجاب کے عوام نے اپنا مینڈیٹ ان سے چھین کر، فرح گوگی سے چھین کر، بزدار سے چھین کر نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ کے حوالے کیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب کی بھلائی الحمدللہ اسی میں ہے کہ پنجاب ترقی کرے، اس کو لوٹ کے نہ کھایا جائے، وہاں پر مال گاڑیاں نہ چلے. تو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حمزہ شہباز شریف ہے. آپ اس کو جتنا بھی روک لیں وہی چیف منسٹر اور وہی رہے گا انشاءاللہ. اور پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف ہے اور وہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ. تمہاری حکومت بدل چکی ہے اور بلکہ تمہاری دنیا بھی بدل چکی ہے. اب تمہارے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، تمہارے فرمانوں کی مطابق فیصلے نہیں ہوں گے. اب آئین، قانون اور جس طرح حکومت پاکستان چاہے گی عوام کے حق میں وہی فیصلے ہوں گے. اور پھر کہتا ہے پرامن احتجاج. ذرا یہ چلائیں نا، ذرا کائنڈلی اس کو چلائیں. اور پرامن احتجاج کی ذرا اپنے کیمراز کائنڈلی ادھر کر دیں. جیل میں ڈالنا دور کی بات ہے. اگر انہوں نے ایسی کوشش بھی کی تو ایسا
مجھے یہ بتائیں کہ وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ خون ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، ہم یہ تو پھر آپ گورنمنٹ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو فری ہینڈ دے دے؟ اس گورنمنٹ کے اوپر 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. کس طرح ہم آپ کو ان کی زندگیوں میں خلل ڈالنے دیں؟ کس طرح ہم آپ کو پاکستان کا نقصان کرنے دیں؟ آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے. اگر میں ان جو سٹیٹمنٹس ہیں میڈیا پہ دی گئی ہیں، یہ میری کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اگر میں ان کو پیچھے بھی رکھ دوں تو پچھلے دھرنے میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ ہم آگے نہیں آئیں گے، ہم کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کریں گے. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے جتھے لے کر آپ ریڈ زون میں داخل ہوئے، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے تک آپ پہنچ گئے، آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا، آپ نے سپریم کورٹ کے آگے گندے کپڑے دھلے ہوئے شلواریں ٹانگی. اس کے بعد پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے کہ آپ کے غنڈوں نے، آپ کے بدماشوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان کے پولیس والوں پر، سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں پر آپ نے ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی. وہ آپ کو لڑکا یاد ہے جس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی، جس کو سب ڈنڈے لے کے مار رہے تھے، اس کی جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے؟ تو آپ آج کہیں کہ ہم پرامن جلوس اور جلسے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور گورنمنٹ مان جائے گی اور آپ کو امن امان سے کھیلنے کی اجازت دے گی؟ کوئی بھی اگر یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی، آج جو قتل ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار وہ کانسٹیبل جو کمال شہید ہوا ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اور یہی وہ پورے ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہاں، میٹریکولیشن کے امتحانات ہونے والے ہیں، او لیولز اور اے لیولز کے بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم کھلی اجازت دے دیں گے کہ آپ کے بچے لندن میں بیٹھ کے اسکول بھی جاتے رہیں، کالج بھی جاتے رہیں، یونیورسٹیز بھی جاتے رہیں، ان کو کوئی کچھ نہ کہے؟ اور یہاں ماؤں کے بیٹے، میں خود ایک ماں ہوں، ان کے بچے جو سال سے تیاری کر رہے ہیں، کوئی میٹرک میں، کوئی او لیولز میں، کوئی اے لیولز میں، ان کے امتحانات میں خلل آ جائے. 2 دن کے لیے راولپنڈی کے اسکول بند کرنے پڑ گئے. اس کا الزام کس پر ہے؟ عمران خان پر ہے. اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک اور قوم کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کے بچے. تم آؤ، تمہیں اب ہم سے تمہارا کوئی بھی، تم اعلان کر کے پھنس گئے. اور اب تمہاری آج کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہی تھی تو مجھے تمہارا جو لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم پھنس گئے ہو، غلط فیصلہ کر بیٹھے ہو. آؤ، میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے، اس کو آنے دیں، اس کو بیٹھنے دیں. آ کر ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے، کتنی دیر نکال سکتے ہیں. لیکن اگر تم نے یہ دیکھیں، پہلے بھی یہ جتھے لے کر جب آئے تو چائنا کے صدر نے آنا تھا. چائنا کا صدر پاکستان نہیں آ سکا اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوا. وہ انڈیا چلا گیا، پاکستان نہیں آ سکا. اب جب اس کی ہوئی مہنگائی، اس کی ہوئی بربادی، اس کی نالائکی، نااہلی اور غفلت سے، کرمنل نیگلیجنس سے پاکستان کی معیشت جو وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے، پاکستان کا جو حالات میں، جس کھائی میں پاکستان کو یہ پھینک کے چلا گیا. اور پھر کہتا ہے کہ مریم نواز شریف میرا نام کیوں لیتی ہے؟ جس انسان نے 4 سال میں پاکستان کی تباہی کی، جس انسان نے مہنگائی کے منو بوجھ تلے قوم کو دبا دیا، جو انسان پاکستان کی تباہی کا سنگل ہینڈڈلی ذمہ دار ہے، جس نے عوام پہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے، آج وہ دوبارہ عمران خان کی شکل میں، پی ایم ایل این تو 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئی تھی، نئے کارخانے لگا گئی تھی. لوگ کہتے تھے کہ جنات ہے کیا اتنی جلدی کارخانے لگا گئے. 0 لوڈ شیڈنگ. آج پاکستان میں 6-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ 4 سال کسی نے عوام کے مسائل کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا.
ساری توجہ اپنی انتقام اور انتشار پہ رکھی، تو پھر ملک کا یہ حال تو ہونا تھا نا۔ اب اس کے لیے میں آئنسٹائن کا نام تو نہیں لے سکتی نا، یا محمد شاہ رنگیلا کا نام تو نہیں لے سکتی نا۔ عمران خان جو اس تباہی کا ذمہ دار ہے، اسی کا نام مجھے لینا پڑے گا، اور اس کا میں کوئی شفقت سے عمران خان کا نام نہیں لیتی، میں تکلیف سے اس کا نام لیتی ہوں، کیونکہ وہ اکیلا قوم کی، پاکستان کی 22 کروڑ کی تباہی کا اکلوتا ذمہ دار ہے، اسی کا نام لینا پڑے گا۔ اور اس پر یہ گھٹیا جملہ جو تم نے کہا، پاکستان کی خواتین پہ اٹیک کیا تم نے۔ تمہارے جلسوں میں جو خواتین آتی ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، ان کو بھی تم اسی نظر سے دیکھتے ہو؟ کبھی کسی کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے بھی دیکھا ہے؟ 17 سال ہو یا 70 سال عمر ہو جائے، انسان کی خصلت نہیں بدلتی، اور نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا۔ کیا پیغام دے رہے ہو جو جلسے میں اپنے آ کے لوگ کھڑے کیے ہوئے کہ اپنے گھر میں جو یا اپنے ارد گرد جو محلے میں ادھر ادھر خواتین ہیں، ان کو اس نظر سے دیکھا کرو؟ کیا پیغام دے رہے ہو تم لوگوں کو؟ اور بات کرتے ہو امر بالمعروف کی، ریاست مدینہ کی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ مریم نواز شریف کو تو چلو پروٹیکشن ہے نا، اللہ کا شکر ہے، اس کا باپ ہے پیچھے، پارٹی کھڑی ہے اس کے ساتھ۔ وہ خواتین جو آج باہر نکلتی ہیں اور ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، بس سفر کرتی ہیں، جلسوں میں دھکے کھاتی ہیں، رکشوں میں سفر کرتی ہیں، وہ بھی اسی مینٹالٹی کا شکار ہوتی ہیں جس کو عمران خان کی مینٹالٹی کہتے ہیں۔ تو یہ حملہ مریم نواز پہ نہیں کیا، مریم نواز کے پاس بہت جواب ہے، مریم نواز تمہیں منہ توڑ جواب دے سکتی ہے، لیکن وہ بچیاں، وہ خواتین جو تمہارے جیسوں کے شر سے نہیں بچی، ان کو کیا میسج دے رہے ہو تم؟ اس کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ۔ اور بات کرتے ہو آزادی کی، بھاشن دیتے ہو آزادی کا، میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جب تک کوئی ملک، جب تک کوئی قوم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ آزادی اس کے لیے صرف خواب ہی رہ جاتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آزادی کی یہ انسان بات کرتا ہے 105 سے اس انسان نے ڈالر کو 190 پہ پہنچا دیا، اور اس کے بعد اب ڈالر کی قیمت ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ جس انسان نے پاکستانی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں زمین پہ گرا دیا، وہ بات کرتا ہے آزادی کی؟ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کرتا ہے؟ ڈالر تمہارا 190 پہ پہنچا کر 105 سے تم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات کرتے ہو؟ 6 بلین ڈالر کے عوض اس عمران خان نے پاکستان کے سینٹرل بینک کو IMF کے پاس گروی رکھا، اور پھر یہ قانون بنایا کہ اس کا جو امپورٹڈ گورنر ہے وہ اس کو کسی کورٹ آف لا میں ٹرائی نہیں کیا جائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جس نے پاکستان کے اداروں کو گروی رکھ دیا IMF کے پاس، وہ کس طرح آزادی کی بات، اس کی آزادی کا جو آزادی کی بات ہے تو قوم کو بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ اور جس آزادی کی بات کرتے ہو، ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ کیا پھر میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ اسی آزادی کے لیے، یا تمہارے بچے اس لیے نہیں آ سکتے کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے امپورٹڈ چیزوں پہ بین لگا دیا؟ سب سے بڑے امپورٹڈ تم ہو، اور دوسروں کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ ہونے کا۔ جو اس مٹی کے لوگ ہیں، اس مٹی میں انہوں نے دفن ہونا، ان کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ لوگوں ہونے کا۔ آج جو تمہیں اچانک معیشت کی محبت تمہارے دل میں جاگی ہے، اکانومی کو ڈبو کر، پاکستان کی معیشت کو 4 سال میں وینٹیلیٹر پر ڈال کر، آج جب تمہیں اچانک جوش آیا اور انقلابی تمہیں ترکیبیں آ رہی ہیں اکانومی کو ریوائیو کرنے کی، تمہاری جو ایکس منسٹرز ہیں وہ آج انقلابی ترکیبیں آ کر
اکانومی کی اکنامک ریوائول کی ترکیبیں وہ ٹی وی پہ سنا رہے ہیں، اور عمران خان کو جو اچانک ڈالر کی فکر پڑ گئی ہے، اچانک معیشت کی فکر پڑ گئی ہے، اچانک مہنگائی کی فکر پڑ گئی ہے، میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ انقلابی ترکیبیں آپ کو تب کیوں نہیں آئی تھی جب آپ 4 سال اقتدار میں تھے؟ آج جب پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف صاحب آج جب IMF کے ساتھ دوبارہ اپنی ٹاکس کو ریزیوم کر رہے ہیں، پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالنے کے لیے جس دلدل میں عمران خان پاکستان کو ڈال گیا تھا، تو آج پھر تم کو دھرنے یاد آ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پاکستانیوں سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ فوری الیکشن اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو جیت کا یقین ہے، اس کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اگر رہ گئی، نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت اگر رہ گئی، تو یہ میں نے جو گند مچایا 4 سال میں، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 4-6 مہینے میں پاکستان کو اس دوران سے، اس دلدل سے نکال کے لے جائے گی۔ اصل تکلیف یہ ہے، اور اسی کے راستے میں اس میں جلدی میں لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا۔ ہمیں چاہے مشکل فیصلے کرنے پڑیں، ہم وہ کریں گے، لیکن ایک چیز ہمارے ملحوظ خاطر رہے گی، جتنا بھی ہو سکے گا ہم ملک اور قوم اور 22 کروڑ پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں گے۔ ہم عمران خان کی طرح نہیں ہیں جو آرام سے آج اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے کہہ دیتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ سوچیں اس آدمی کا مینٹل لیول کہ ہاں میں ڈرتی ہوں، نواز شریف ڈرتا ہے، شہباز شریف ڈرتا ہے، کیونکہ عمران خان کو فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس جو پیسہ جہاں سے آ رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، یہ دھرنے کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے، یہ جلسوں کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گی کہ قوم کے سامنے وہ ہوش ربا انکشافات رکھیں کہ اس کو پیسہ کون سا ملک دشمن دے رہا ہے۔ تمہارے پاس تو یہ پیسہ ہے، تمہارے پاس تو ATMs ہیں، تمہارے پاس تو مافیاز ہیں، کارٹلز ہیں جنہوں نے تمہاری حکومت میں رہ کر پیسہ بنایا ہے، تمہارے پاس تو فرا گوگی ہے، عوام کے پاس فرا گوگی نہیں ہے۔ عوام کے پاس وہ عثمان گلزار جیسا ڈمی چیف منسٹر نہیں ہے جس کے تھرو آپ نے پنجاب کو لوٹا اور پیسہ بنایا۔ تو میں عوام کو اگر 1 روپیہ بھی کسی بھی چیز کی مد میں بڑھتا ہے تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، اس کی تکلیف نواز شریف کو ہے، اس کی تکلیف شہباز شریف کو ہے۔ تمہاری طرح نہیں کہ 4 سال مہنگائی، روز صبح اٹھتے تھے مہنگائی بڑھ جاتی تھی اور پھر آرام سے کہہ دیا میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا۔ ہم آئے ہیں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے، اور نہ صرف ریٹ پتہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دن رات محنت کریں گے، اکانومی کو سیدھا کریں گے اور آلو پیاز کے ریٹ کو نیچے لے کے آئیں گے۔ تمہاری لائی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں محنت کر کے، کام کر کے، اپنی سمت درست کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس لوڈ شیڈنگ سے بھی ہم نجات دیں گے پاکستان کو۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ کر جائیں گے، اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ تم مولانا فضل الرحمان نے بالکل ٹھیک بات کی تھی، تمہاری سیاست اب ایک زندہ لاش ہے۔ تم جس ڈی چوک سے نکلے تھے، انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پہلے نواز شریف نے تمہاری حکومت ختم کی تھی، اب نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم کرے گا۔ تو وہی ڈی چوک سے جہاں تم نے جنم لیا تھا، اسی ڈی چوک میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم ہونے جا رہی ہے۔ لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں کو چوہوں کے نام سے بلاتے تھے، وہ کپتان جو ڈٹ کے کھڑا تھا وہ گرفتاری کے خوف سے آج پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہے، پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے، اور یہاں پر شیریں مزاری صاحبہ گرفتار ہو گئی، کہا بڑی قوم میرے ساتھ ہے، کوئی نہیں نکلا۔ آج میں نے سنا ہے کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ اور شفقت محمود صاحب نے ایڈریس کرنا تھا، کوئی انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی پریس کلب کے باہر، تو کیا ہوا؟ احتجاج کے لیے کوئی نہیں آیا، احتجاج کے لیے ان کو سب کچھ لپیٹ کے وہاں سے رفو چکر ہونا پڑا۔ میں آپ کو ایک اور، اب کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر آ گیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ
ان کو گورنمنٹ گرفتار نہیں کرے گی کیونکہ وہ ایک کینسر کی پیشنٹ ہے، ہمیں اس بات کا لحاظ ہے، لیکن اس بات کا لحاظ یاسمین راشد صاحبہ کو خود بھی ہونا چاہیے۔ مجھے بہت اس چیز کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن اس چیز کا خیال ان کو بھی رکھنا ہے کہ ان کو کسی انتشار کا حصہ نہیں بننا۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اگر سوچا بھی تھا وقت سے پہلے الیکشن کرانے کا، حکومت چھوڑنے کا، تو دھونس اور دھاندلی میں آ کے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی پوری توجہ سے، یکسوئی سے، محنت سے، دن رات ایک کر کے پی ایم ایل این کے پاس شہباز شریف کی سربراہی میں اور وہاں سے نواز شریف صاحب کی گائیڈنس میں زبردست ٹیم ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو 4 وزیر خزانہ بدل دیے اور پھر سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے۔ اتنے تو ہٹلر نے اپنے ٹیم ممبرز نہیں بدلے تھے جتنے یہ بدل چکے ہیں، کیونکہ ٹیم ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، مسلم لیگ نون کو بیماری کا بھی پتہ ہے، اس کے علاج کا بھی پتہ ہے، اور شہباز شریف صاحب جیسا وزیر اعظم قسمت سے پاکستان کو ملا ہے، وہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اس بھور سے نکال کے لے جائے گا۔ تمہاری ٹرمز پہ عمران خان نہ الیکشن ہوں گے نہ ہم حکومت چھوڑیں گے۔ تم بلیک میلنگ کے ذریعے، تم جتھے لا کر، تم پریشر ڈال کر اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کو دباؤ میں لے آؤ گے تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون یہ ہونے نہیں دے گی۔ فیصلے عوام کے حق میں ہوں گے، آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ فیصلے اب جو ہوں گے وہ نواز شریف صاحب کریں گے، شہباز شریف صاحب کریں گے۔ عمران خان میں نے پہلے بھی کہا تھا، چاہے الٹے لٹک جاؤ، دانت پیسو، بال نوچو، کچھ بھی کرو، تمہیں بلیک میلنگ کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے، پریشر بلڈ کرنے کے ذریعے، جتھے بازی کے ذریعے تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی کوئی بھی حرکت کرنے کی۔ تمہیں پوری قوت سے روکیں گے انشاءاللہ، تمہیں ایکسپوز کریں گے۔ ہاں، آخر میں اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہتا ہے اپنی کرسی کی حرص کے خاطر، اپنی حکومت کی خاطر، جس کو جب سے اس سے حکومت گئی ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، ہل گیا ہے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں، اس فتنے سے ڈیل کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ فتنے سے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ یہ جو مذہب کا، ریاست مدینہ کا یہ جو لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے نا، اس کے اندر سے بہت بھیانک چہرہ برآمد ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں کو بھی اس فتنے کو پہچاننا چاہیے، اس فتنے کے سد باب کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عمران کے بچوں کی طرح ہم لوگ نہیں، ہم لوگوں نے اسی مٹی میں جینا ہے، عدلیہ نے بھی اسی مٹی میں رہنا ہے، ان کے بچوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، افواج پاکستان کے جوانوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، ان کے افسروں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، ان کے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے۔ خدارا اس ملک کو کسی فتنے کے ہاتھوں، کسی فتنے باز کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے بچائیں۔ سب کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ جی کہ آپ نے بھی کہا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم رہے گے اور حمزہ عباس صاحب وزیر اعظم رہیں گے۔ گزشتہ روز خواجہ آصف نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 4 سے 5 روز بعد ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حکومت چھوڑ دیں گے، لیکن اب نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب اکتوبر نومبر میں الیکشن کی بات ہو رہی تھی، تو اس سال میں الیکشن نہیں ہوگی، اب الیکشن اگلے سال میں چلے جائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے، اور قطع نظر اس بات سے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہم اپنا سر پھینک کے کام میں لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ شہباز شریف صاحب اپنے کام میں لگے رہیں گے، مسلم لیگ نون کی ٹیم جو ہے وہ معیشت کو درست کرنے میں، ملک کے حالات کو بہتر کرنے میں لگی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کا جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، ابھی الیکشن نہیں ہوگی۔ ایک ایسے نہیں، مائک ہے نا، آپ نے کہا ہے آن ہے جی آن۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ، آپ کو آپ کے والد میاں نواز شریف کی موجودگی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آپ نے کل شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، ایک پولیس کانسٹیبل
شہید ہو جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ لانگ مارچ کسی طریقے سے کنٹینیو ہوا تو پھر اور بھی ناخوشگوار واقعات ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا، عمران خان پشاور میں کس سے فیصلہ ہو؟ دیکھیں، میں اس میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ ان کے خطرناک ارادوں کی گورنمنٹ کو فکر ہے. ہمارے پاس انٹیل ہے کہ انہوں نے نہ صرف اسلحہ جمع کر کے رکھا ہے، انہوں نے وہ آنسو گیس کے شیل جمع کر کے رکھے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اٹیک کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز پلان کی ہوئی. میرے پاس انٹیل ہے، میں نے دیکھی ہے وہ انٹیل، وہ حکومت کے پاس ہے، وہ وزارت داخلہ کے پاس ہے. اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا جب جو شہید کانسٹیبل ہیں ان کے سینے پہ گولی ماری گئی ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں اپنے ورڈز کو منس نہیں کرتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس قتل کا ذمہ دار عمران خان ہے، کیونکہ جس انتشار کو وہ پھیلا رہا ہے اپنی تقریروں سے، اس میں یہی ہونا تھا. تو ہاں، یہ اپنا لانگ مارچ کر لے، جو اس نے کرنا ہے وہ کر لے. قانون انشاءاللہ تعالی حرکت میں آئے گا، اور جس نے اس کانسٹیبل کی جان لی ہے اس کو اور اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا انشاءاللہ. مزید انتظامی معاملات میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھ رہے ہیں. کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ ماضی کی روایت کو دوبارہ جیسے ثاقب نثار کی طرح ایک پبلک جوڈیشل ایکٹیویزم کی شکل میں اسے دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے؟ اور ایک منٹ سوال ملے گا، کیا اس موقع پر اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر انتظامی معاملات کے اندر موافقت ہوتی ہے تو 3.5-4 سال کی اب کی اور پہلے کی جہد ہے جمہوریت پسندوں کو کہاں جائے گی؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں اس کا جواب آئی تھنک دے چکی ہوں اپنی پریسر میں، لیکن میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ روایت نہ ڈالے پاکستان میں کہ اگر کیا جو شخص سب سے بڑھ کر عدلیہ کو گالی دے گا، فوج کو گالی دے گا، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف گالیوں پر مبنی بھری ہوئی غلیظ کیمپینز چلائے گا اور اس طرح سے اداروں پہ پریشر ڈالنے کے لیے پریشر ایگزرٹ کرے گا، تو کیا ان کو انصاف ملے گا؟ کیا وہ یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ جو سب سے زیادہ گالی دے گا فیصلے اس کے حق میں آئیں گے؟ تو یہ فیصلہ عدلیہ کو کرنا ہے. میں نے پھر کہوں گی کہ یہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں، 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے، تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنے کو روکیں، اس فتنے کو، اس شر کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو پھیلنے سے روکیں. اور ہاں، جہاں تک حکومت پاکستان کا سوال ہے تو حکومت پاکستان نہ اداروں کی تذلیل کی اجازت دے گی، نہ وہ اداروں کو پریشرائز کرنے کی اجازت دے گی، بلکہ ہم ان کو کھل کے ایکسپوز کریں گے اور عوام کے درمیان میں لے کے آئیں گے. جہاں تک آپ نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا، تو میرا خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب عبرت کا وہ نشان ہے جس کو ہر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے شخص کو ان کا چہرہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کسی فوتگی پہ ثاقب نثار صاحب کی اہلیہ ملی. میرے لیے ان خاتون کا بہت احترام ہے دل میں. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی، انہوں نے یہ کچھ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو وہ میرے پاس آئیں، بیٹھی، اچھی خاتون ہے، نیک خاتون ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو صاحب فوت ہوئے ہیں یہ ثاقب نثار صاحب کے کلاس فیلو تھے، لیکن آج میں آئی ہوں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا وہ اس طرح سے نہیں آ سکتے، دیر بائی میننگ کہ وہ پبلک میں نہیں آ سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انجام کافی ہے. جب آپ پریشر میں آ کے فیصلے کرتے ہیں تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. تو ثاقب نثار صاحب عبرت کا جو ہے تصویر ہے، اور وہ پاکستان کی عدلیہ کی، عدل کی سمت درست کرنے کے لیے اگر ہمیں کوئی ایک تصویر دیکھنا ہے تو وہ
साकिब निसार साहब। मरियम, आज आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसके पीछे गैर मुल्की फंडिंग भी है और कुछ गैर मुल्की लोग भी हैं। तो दूसरा मेरा ये सवाल है कि अब जब आपको सजाएं हुई और उस हवाले से कुछ लोगों ने विक्ट्री के निशान भी बनाए, आज वो खुद कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, मरियम के साथ हुआ, वो गलत हुआ और उस पर वो माफी भी मांग रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप कि वो तरीक को दुरुस्त कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। और मैंने कल, आप मोहित पीरजादा साहब की बात कर रहे हैं ना, तो मैं नाम ले देती हूँ। मोहित पीरजादा साहब ने ये बात की, तो क्या जो मोहित पीरजादा साहब ने बात की, मुझे उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है? 22 करोड़ आवाम को उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं? अच्छा है, उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो इस्तेमाल हुए हैं, वो उनसे कोई गलती सरजद हो गई, अच्छी बात है, इकरार करना अच्छी बात है, लेकिन उस इकरार की हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की कौम ने, 22 करोड़ अवाम ने जो सबूत पिछले 5-6 साल में विक्टिमाइजेशन की, बदतरीन विक्टिमाइजेशन के देखे हैं, उसके लिए उनको किसी गवाही की ज़रूरत नहीं। 22 करोड़ अवाम इसके गवाह हैं और सब बोलेंगे। एक दिन इमरान खान बोलेगा कि वो भी इस्तेमाल हुआ है, उसने भी गलत किया है। आज अगर जब वो कहते हैं कि पूरी काबीना जो है वो ज़मानतों पे, तो वो ये बात क्यों करते हैं? उसका जवाब ये है कि पूरी काबीना ज़मानतों पे इसलिए नहीं है कि काबीना ने कोई कसूर किया था या काबीना ने कोई जुर्म किया था। वो ज़मानतों पे इसलिए है कि तुमने, इमरान खान, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए थे। तुमने FIA के उस वक्त के सरबराह को, बशीर मेमन को कहा था, ऑफिस में बुलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस्तेमाल करके तुमने कहा शहबाज शरीफ को पकड़ो, मरियम नवाज को पकड़ो, किसको पकड़ो, काजी ईसा को पकड़ो। तो इमरान खान भी बोलना शुरू हो गया है और एक दिन वो बोलेगा। काजी फाइज ईसा को तो कह दिया ना, मुझसे गलती हुई, मुझसे करवाया गया, या जो भी कह दिया, तो सब बोलेंगे। सच को एक ना एक दिन सामने आना है। और काबीना आज इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे इंतकाम को उन्होंने मर्दाना वार फेस किया है। राना सनाउल्लाह के ऊपर तुमने वो डाली और आज अल्लाह ताला का करना देखो, वही राना सनाउल्लाह जो है, मैं ये भी बता दूं कि तुम लोगों को राना सनाउल्लाह बुरा लगता है ना, सही बुरा लगता है। राना सनाउल्लाह जो है उसको अपने मुल्क और कौम की हिफाजत करनी आती है। तो जरा घर से बाहर निकलते हुए सोच लेना, अगर इंतशार का एजेंडा है, अगर खून खराबे का एजेंडा है, तो फिर इस मुल्क का वजीर दाखिला, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। एक मिनट तरफ यहाँ से हो गया ना, प्लीज ऐसे नहीं, डोंट डू इट तरफ, डोंट डू इट। आप आ रही हूँ आपके पास, पहले उधर से आने दीजिए। हमने जब फिक्स किया है कि एक इधर से एक उधर से। देखिए, एक सेकंड, मैं इधर बैठी हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि अपनी बात करके भाग जाओ, मैं सबके सवाल लूंगी आहिस्ता। तो अज़मा को जरा कंडक्ट करने दो। जी, बता दीजिएगा कि पंजाब के अंदर बहुत सारा आईनी, कानूनी और सियासी बहरान है। गवर्नर हाउस में गवर्नर नहीं है, वज़ीर आला के पास काबीना नहीं है। क्या ये वही लोग जिम्मेदार हैं? इसमें दूसरा नुकसान जो है वो पंजाब की आवाम का हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है, खसूसन गंदम के हवाले से पानी का मसला नहीं चल रहा है। क्या समझते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने इंतजार की सियासत की है, और क्या वही लोग हैं जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि पंजाब में जो इन्होंने फरागोगी और बुज़दार के जरिए लूट मार की है ना, तो इनकी पूरी कोशिश है कि पंजाब को किसी तरह खुलने ना दें, PMLN के हाथ में ना जाने दें, क्योंकि सबूत जो इनके खिलाफ है वो होशरुबा है। दूसरी बात ये कि अगर गवर्नर जो इस वक्त बन के बैठा हुआ है, अगर वो आइन और कानून को अपने पाँव के नीचे रोनता है, तो फिर उस गवर्नर को गवर्नर हाउस में घुस के गिरफ्तार करना चाहिए। किसी को पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम की तकदीर से खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जब काबीना नहीं है तो उसका जिम्मेदार ये आइन शिकन गिरोह है जो अब पाकिस्तान पे हमला आवर है। तो आइन शिकनों के साथ, फितने बाजों के साथ प्यार मोहब्बत और आइन और कानून वाला सलूक नहीं करना चाहिए। इनको इनके घरों में घुस के गिरफ्तार करना चाहिए और पाकिस्तान और पंजाब के अवाम को इनकी जो नेफेरियस डिजाइन है उनसे बचाना चाहिए। जी, ये बताइएगा कि आप हमेशा जमहूरी अमल की बात करते हैं, अभी कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि जब क्रैकडाउन होना था तो आप लोगों के
इजलास में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वो इससे उनके हामी नहीं थे, क्या इसकी क्या तस्दीक कर सकती है? दूसरा ये बताइएगा कि एक सवाल पहले, एक सवाल। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल, उनको अपनी जिम्मेदारियों का अंदाज़ा है, उनको ये पता है कि इनका एजेंडा क्या है। सबसे ज़्यादा इंटेल और इन्फॉर्मेशन भी शहबाज शरीफ साहब के पास है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने गलत बताया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये पता है कि 22 करोड़ की आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर है। उनको ये पता है कि अगर आवाम के लिए रास्ते बंद किए जाएंगे, इंतशार फैलाया जाएगा, खून होगा, ये वाला जो इंतशार की खेल है वो खेला जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब को पता है कि उनकी जिम्मेदारी है उसको रोकना। और आज जो कांस्टेबल का खून हुआ है वो हम सबको ये इशारे मिल रहे थे। आपको मैंने अभी जो वीडियोस और दिखाई हैं, जो ट्वीट्स हैं इनकी, आप पढ़ लें तो वो शहबाज शरीफ साहब को पता है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाएंगे, पूरी कुव्वत से इस फितने को इंशाल्लाह रोकेंगे। जी, उसमें सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, पूरी पंजाब की हुकूमत, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून के एलाइज, मीडिया, तमाम इदारों को एक ही पेज पर होना चाहिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। एक मिनट, आप एक सियासतदान है और कोई मीडिया जो है वो बता सुनाई नहीं करता, मीडिया जो है वो करता है। क्या नून लीग की जो भाषा वो खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल, नून लीग ने तो एआरवाई को कब से बर्दाश्त कर रही है। लेकिन मैं एआरवाई को माइक इसलिए नहीं उठवाया कि एआरवाई के मैं सवाल नहीं ले सकती। मैंने तो आपको खड़ा करके आपका सवाल लिया है। एआरवाई का मैंने माइक इसलिए उठाया है कि एआरवाई गोल्ड स्मगलर्स है। एआरवाई का माइक मैंने इसलिए उठाया है कि उन्होंने 12 अरब रुपए का टैक्स माफ कराया है और उस पर उन्होंने स्टे लिया हुआ है। एआरवाई का माइक मैंने इसलिए उठाया है कि उन्होंने इमरान खान से क्रिकेट राइट्स लिए हुए हैं, फायदे लिए हुए हैं। उन्होंने इमरान खान से 40 अरब रुपए का फायदा लिया हुआ है और फिर वो फायदा लेकर आज वो इदारों पर हमला आवर है। आप एआरवाई के ऊपर से लेके नीचे तक सारे एंकर्स को देख लें, वो इदारों पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, इदारों के सिपा सलार पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। एआरवाई का नहीं, एआरवाई को मेरे सामने बिठा दे, मैं एआरवाई के अभी बता दूंगी कि एआरवाई की हैसियत क्या है। इसलिए मैंने माइक उठाया। आपने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये आपके खिलाफ, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है ये माजी के लेफ्टिनेंट भी हैं।